बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काशिफ मिर्ज़ा, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, अपने तमाम प्राइवेट स्कूल मालकान और मीडिया से तशरीफ़ लाए हुए तमाम दोस्तों को, बिलखुसूस सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हुए मेरे तमाम दिगर बहन भाई जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वालिदैन की नुमाइंदगी करते हुए ताजरों के हर दिल अजीज़ रहनुमा जनाब नईम मीर साहब, आपका मेरे वकला बरादरी से मेरे इंतहाई काबिल एहतराम वकला साहिबान कायदीन यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, ज़ीशान साहब और दिगर आपकी क़यादत में आए हुए वकला बरादरी, आपका और मेरे तमाम कायदीन जो प्राइवेट सेक्टर से टीचर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए और दिगर शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले जो यहाँ पे कायदीन तशरीफ़ लाए हैं, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। हम आपको ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और नेशनल सिविल सोसाइटी फोरम पे वेलकम करते हैं। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आज सिविल सोसाइटी मुकम्मल तौर पे तालीम की अहमियत को समझते हुए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ना सिर्फ इकट्ठे हुए हैं बल्कि उन्होंने तालीम दोस्ती का सबूत दिया है और इस बात को महसूस किया है कि हमारे 7.5 करोड़ जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान का असासा हैं, उनका मुस्तकबिल उनके लिए कितनी अहमियत रखता है। यह आप सब तमाम की, मीडिया की और मौजूद सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे हमारे पिछले 1.25 साल के अंदर कोविड और उससे पहले पीटीआई की जो गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद तालीम का जो नुकसान मुसलसल हो रहा है, उसकी अहमियत को समझते हुए अपने आइंदा लायामल का ऐलान करने हम जा रहे हैं। वो ऐलान जो है वो आपकी मौजूदगी में, हम ये समझते हैं कि आज सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं बल्कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हुई है, पेशावर में हुई है, इस्लामाबाद में आज हो रही है, आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस वक्त हो रही है, इस वक्त कश्मीर में मुजफ्फराबाद में हो रही है। और हमारे लिए ये बहुत खुशाइंद है कि मुल्तान में और फैसलाबाद में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए मुल्क भर में तालीम से वाबस्ता सिविल सोसाइटी, तालीम से वाबस्ता तालीम दानों, वकला, ताजर बरादरी, सबकी यहाँ पे मौजूदगी और तमाम ये यहाँ पे नहीं, तमाम जितनी जहाँ जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, मौजूदगी ने एक अलार्मिंग सिचुएशन को हुकूमत के सामने रखा है और वो है मुसलसल तीसरा साल है हमारा 7.5 करोड़ बच्चा पिछले 3 सालों से, ये तीसरा साल है तालीम से दूर होता जा रहा है, ना सिर्फ दूर हो रहा है बल्कि बर्बाद हो रहा है। और यही वजह है कि हम जब देखते हैं इंटरनेशनल एडवाइजरीज को तो यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, UNO ये सब कह रहे हैं कि कोविड से बड़ा नुकसान तालीम का नुकसान है, किसी सूरत में भी तालीम के दरवाजे बंद नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि सेकंड वेव में और अब ये थर्ड वेव में तालीमी अदारे खुले रहे बाहर सारी दुनिया में, लेकिन बदनसीबी ये कि जहाँ उन्होंने कहीं कोविड आया उन्होंने लॉकडाउन किया तो सबसे आखिर में तालीम को, और सबसे पहले जब ओपन किया तो तालीम को ओपन किया, जबकि यहाँ इसके बिल्कुल उलट हुआ है कि पाकिस्तान सब कुछ खुला है, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। और अगर रोक टोक है तो वो है हमारे 25A आर्टिकल, जो हमारे बच्चों का 5 साल से 16 साल की उम्र के हैं, उनका आइनी तालीमी हक, जो कि इस हुकूमत ने पहला साल 85 डेज़ का, दूसरा साल कोविड की नज़र, तीसरा साल फिर दोबारा कोविड का ड्रामा, ना सिर्फ कोविड बल्कि इस मरतबा सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में इसको तवालत देते हुए सितंबर तक ले जाना चाहते हैं। और ये 3 सालों की बर्बादी का इनके पास कोई हिसाब नहीं, हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं। हम देखते हैं कि यूनिसेफ कह रहा है, हम WHO कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, UNO कह रहा है कि 6 माह से आउट ऑफ स्कूल बच्चा जो है उसकी रिकवरी 8 से 10 साल में होगी। फिर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूनिसेफ के मुताबिक 4 करोड़ बच्चा मुस्तकिल वो फील्ड छोड़ चुका है। 5 करोड़ बच्चे पढ़ते थे पब्लिक प्राइवेट में, 2.5 करोड़ तो वैसे ही आउट ऑफ स्कूल था, तो वो जो पढ़ रहा था 4 करोड़ बच्चा वापस नहीं आया। और फिर दूसरा याद ये है कि 15 लाख टीचर हमारा पढ़ा रहा था इस फील्ड में, जिनमें से 7 लाख टीचर मुस्तकिल ये फील्ड छोड़ गया है।
ہمارے 2.5 کروڑ مزید جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کے لیے 1.5 سے 2 لاکھ ہمیں اسکول چاہیے، ہمیں 25 لاکھ ٹیچر چاہیے، تو 7 لاکھ یہ نکل گیا، 25 لاکھ مزید چاہیے، 32 لاکھ ٹیچر کی جو کمی کیسے ہم پوری کریں گے؟ ہمارے 10,000 سے زیادہ اسکول بند ہو گیا ہے، ہمارا اس وقت جو 7 لاکھ ٹیچر گیا ہے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ 700 سے 800 ارب کی اکانومی ہے، یہ صرف اسکول والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وین والے کا مسئلہ ہے، یہ یونیفارم والے کا مسئلہ ہے، یہ بکس والے کا ہے، یہ ہمارے پرنٹر والے کا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی الائیڈ اکانومی اس سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے نہ تو آن لائن تعلیم کا سلسلہ دیا، نہ ہی ہمارے بچوں کو کسی قسم کی کووڈ سے متاثر کوئی اقدامات کیے۔ آپ نے آج تک نااہلیت کا یہ ثبوت دیا ہے کہ آپ کے پاس ویکسین موجود نہیں ہے، جو آئی وہ خرات میں آئی، اور خرات میں آئی اور اپنوں کے انہیں اوپر لگائی، اور پھر آپ نے یہ ظلم کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے ویکسین کا اختیار دیا۔ 1500 روپے کی والی جو ویکسین تھی وہ 8,500 روپے میں آپ کی بک رہی ہے، 12,000 اس کا ریٹ مزید بلیک میں جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ کو تو چاہیے تھا، جس طرح فرنٹ لائن آپ نے ہیلتھ کے لوگوں کو فیسلٹی دی، ضرورت یہ تھی کہ آپ ہمارے بچوں کو دیں، آپ ہمارے ٹیچرز کو دیں جو فرنٹ لائن پہ ہیں، لیکن اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کیا محفوظ کرنا ہے؟ آپ کہنے ہیں بچے محفوظ کرنے ہیں، کیسے؟ ویکسین نہیں آپ دے رہے ہو، آپ نے کہا ہم نے ٹیچر محفوظ کرنے، کیسے بھائی؟ آپ نے ہمارے ٹیچرز کو نہ کوئی ماسک دیا، نہ سینیٹائزر دیا، نہ آپ نے انہیں کسی قسم کی کوئی گھروں میں بیٹھنے کی کوئی الاؤنس دیا، اور اوپر سے ویکسین بھی نہیں آپ نے دی ان حالات میں۔ اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں تعلیمی ادارے برباد ہو رہے ہیں، 10,000 تعلیمی ادارے بند ہوئے، اس کے لیے 25 آرٹیکل کی کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں، نہ گورنمنٹ نے ان بچوں کو تعلیم کے دروازے پہ واپس لانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پورا پاکستان کھلا ہے، اور بند اگر آپ کر رہے ہو تو صرف اور صرف تعلیم کا۔ یہ آن لائن والے تو امیروں کی اولادیں ہیں، ان کو تو ان بچوں کو تعلیم مل رہی ہے گھروں میں بھی، ان کے گھروں میں ٹیوٹر بھی آ رہا ہے۔ میرا 7.5 کروڑ بچہ متاثر ہو رہا ہے، میرا ٹیچر متاثر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے خاصی مشاورت کے ساتھ ملک بھر کے اندر تمام تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس، ہر ایک کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا۔ ہم نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے ہمارے رابطے رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب بطور ایک استاد، بطور ماں باپ، ہم بھی والدین کے ساتھ یہاں پہ، جو کہ والدین نے 87% گیلپ سروے کے مطابق والدین کی بھی رائے یہ ہے کہ تعلیمی ادارے فوراً کھلے، اور ہمارے ساتھ جو والدین کی یہاں موجودگی بھی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ والدین اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اولادوں کو برباد ہونے سے بچایا جائے۔ ایک طرف گورنر پنجاب کے انڈر چلنے والے جو اسکول ہیں، لارنس کالج ہے اور دیگر جو ہیں اسکول، وہ کھلے ہیں، ہمارے آرمی اسکول کھلے ہیں، ہمارے پولیس فاؤنڈیشن کے اسکول کھلے ہیں، مدارس کے 4 لاکھ بچے جو ہیں وہ ایگزام دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، باقی بچوں کا کیا آپ کا نے نقصان کیا ہے کہ آپ ان کے تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں؟ یہ دو عملی ہے، ڈسکرمنیشن ہے، اور جو قانون اور آئین کی سرحد منافی ہے۔ آپ ایک طرف تو امیروں کی اولادوں کو تعلیم کا حق دے رہے ہو، دوسری طرف کہ عام انسان کے بچے کو جینے کا بھی حق نہیں دیتے ہو۔ اس حوالے سے ہم باقاعدہ طور پہ کچھ باتیں جو ہیں میرے بھائی نئی میر صاحب تاجر برادری کے حوالے سے بتائیں گے، سول سوسائٹی کے حوالے سے ہمارے باقی جو شعبہ جات ہیں، وکلا برادری ہے، قانون و آئین کے حوالے سے وہ یہاں پہ ہیں۔ لیکن ایک بات ہم نے یہ طے کر لی ہے جس کا آپ باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر رہے ہیں، باقی ہمارے سینٹر سے بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اور ہماری جو اتحادی تنظیمیں ہیں، نافع سے، جماعت اسلامی سے جو ہیں وفد یہاں پہ تشریف لایا ہے، ان کے بھی قائدین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کے بھی تعلیمی ادارے ہیں اور طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ہمارے یہاں پہ دیگر جو اور کمیونٹیز ہیں جن کے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے متفقہ طور پہ 31 مارچ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ 31 مارچ کو اپنے ملتان سے قافلے نکلیں گے، اور سیالکوٹ سے قافلے نکلیں گے، لاہور سے قافلے نکلیں گے، ہاں، اور یہاں ہم بیسک یہاں پڑاؤ پہلے کریں گے، اور یہاں جو ہے لیبرٹی چوک پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا پڑاؤ ہوگا، جہاں ہم ویلکم کریں گے اپنے تمام اکابرین کو، اور ان کو ہم صبح انشاءاللہ ناشتہ اکٹھے کریں گے۔ آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ کا نام لیں گے، قافلے روانہ ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ گجرانوالہ سے قافلے ہمیں ریسیو کریں گے، ویلکم کریں گے، ہمیں آگے جو ہے گجرات سے،
جیلم سے ہم ہمارے قافلے جو موٹر وے سے آئیں گے وہ بھی اسلام آباد ہم اکٹھے ہوں گے. اسلام آباد اکٹھے ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کپتان کی سنت پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے وہ سارے قافلے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے وہاں پہنچیں گے ہم اور اپنی اولادوں کے لیے دست بدست التجا کریں گے, درخواست کریں گے. ہم درخواست کریں گے پرائم منسٹر سے, ہم درخواست کریں گے آرمی چیف سے, ہم درخواست کریں گے چیف جسٹس سے کہ خدا کے لیے ان 7.5 کروڑ اولادوں کو, بچوں کو ان کا آئینی حق دے دیں. ہم کوئی سیاسی زائم نہیں رکھتے, لیکن ہم اپنی اولادوں کے لیے آپ سے مانگ رہے ہیں اور یہ حق ہمیں ہماری جو ریاست ہے, ہمارا آئین ہے وہ دیتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب, ریاست مدینہ میں اولین ترجیح جو ہے وہ تعلیم کی ہے. ہم آپ کے ویژن کو سلام کرتے ہیں, لیکن آپ کے نیچے جو ٹیم ہے وہ آپ کے ویژن کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے. 3 سالوں میں سوائے ڈرامے کے کچھ نہیں انہوں نے دیا, الٹا آپ کی گورنمنٹ کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں کام پاکستانی اور عام انسان کے لیے. آپ تو خود فرماتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ عام انسان کا ہے, لیکن ہماری اولادیں برباد ہوئی ہیں 3 سالوں کے. یہ تیسرا سال برباد ہو رہا ہے اور آپ کی ان جعلی رستوں کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں. ان کے پاس سنگل نیشنل کریکولم کا ڈرامہ انہوں نے کیا ہے. مارکیٹ میں بکس نہیں ہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے سندھ مانتا نہیں ہے. کے پی کے نے کہا ہمارا 35% جو ہے یہ اپنا اس میں سلیبس ہوگا. ابھی تک وہاں پہ کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوا. بلوچستان نے نہیں کیا, آپ کے گلگت بلتستان میں نہیں ہوا. ایچ اے کے نے بھی یہ کہا کہ ہم 35% اپنا شامل, نہ تو اب یہ سنگل ہے نہ ہی یہ نیشنل ہے. تو جو پنجاب کے اندر ٹوٹی پھوٹی ایک انہوں نے نوٹیفکیشن کیا ہے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. وہ سپٹمبر میں بکس آنی ہے. یہ سارے ڈرامے اس کے آڑ میں انہوں نے کیے گئے. سیاسی جلسے جلوس کھلے ہیں, آپ کے الیکشن کے اندر جلسے جلوس ہوتے ہیں وہ کھلے ہیں, آپ کے لانگ مارچ کھلے ہیں. آپ کے حکومتی اور سیاسی قائدین نے یہ کرونا خود پھیلایا. یہ کرونا پھیلا نہیں, نہ دوسری ویو میں نہ تیسری ویو میں. آپ لوگ جنہوں نے خود ایس او پیز کو انشور نہیں کیا, آپ لوگ ذمہ دار ہیں ان ہمارے 14,000 بہن بھائیوں کی اموات کے. آپ لوگ ذمہ دار ہیں ان کی شہادتوں کے. آپ لوگ ذمہ دار ہیں دوبارہ کرونا پھیلانے کے. تو التجا ہے تعلیمی اداروں کے خلاف تادیبی کارروائی بند کر دی جائیں, پرچے درج کرنا بند کر دیے جائیں, تعلیم تدریس کا سلسلہ نہ روکا جائے, تعطل نہ ہونے دیا جائے. اور اگر آپ اس سے اب بھی نہیں باز آتے تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے استاد کی تذلیل کو, اپنے بچوں کے تعلیمی حق کو آپ کے سامنے دست بدست التجا کے ذریعے نہ لائیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس لانگ مارچ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, جس کا انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ ہو چکا ہے. ملک بھر سے قافلے آئیں گے, سندھ سے آئیں گے, بلوچستان سے آئیں گے, کے پی کے سے آئیں گے, کشمیر سے آئیں گے, گلگت بلتستان سے آئیں گے اور اسلام آباد ہم آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرائم منسٹر صاحب کے دروازے پہ, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ ہم التجا کریں گے, ہم درخواست کریں گے, لیکن اتنی دیر تک ہم دھرنے سے نہیں اٹھیں گے جتنی دیر تک آپ ہمارے اولادوں کا آئینی تعلیمی حق ان کو نہیں دیں گے. اور یقیناً جب ایک باپ, استاد اپنی بچوں کی خاطر, اپنی اولادوں کی خاطر, اپنے ٹیچرز کی خاطر باہر آتا ہے تو وہ اپنی آخری حد تک کے لیے آتا ہے. آپ ہم پہ لاٹھیاں چلائیں, آپ ہمیں گرفتار کریں, آپ ہمیں جیلوں میں بھر دیں, لیکن انشاءاللہ ہم جب بھی جیل سے نکلیں گے پھر دروازے پہ آئیں گے. ہم جب بھی لاٹھی کھائیں گے پھر دروازے پہ آئیں گے, اور آخر تک ہم انشاءاللہ دروازے پہ رہیں گے, اور آخر تک ہم اپنے بچوں کا جینے کا حق لے کے رہیں گے. اور